धानी रंग के खूबसूरत लिबास में क्रिस ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। फूली हुई आस्तीनों की स्कर्ट और पतलून, जूते चमकदार और नरम, उसकी उम्मीद की तरह। मैरी जुपैरन जो सबसे पहले आई, उसके साथ उसका 10 साला बेटा रॉबर्ट भी था और सबके आखिर में आने वाला जर्द-रो फादर डायर था। जवान, दुबला पतला, चेहरे पर सुनहरी फ्रेम की ऐनक और उसके पीछे मुर्दा सी आंखें। दरवाजे पर ही उसने देर से आने की माफ़ी मांगी। डिनर के लिए मुनासिब टाई ही नहीं मिल रही थी, उसने कहा। क्रिस उसकी सूरत तकने लगी और फिर एकदम से उसने कहा लगाया। उसकी दिन भर की तबीयत की उदासी दूर होने लगी। शराब ने अपना काम किया। 9:45 बजे मेहमान पूरे दीवान खाने में बिखरे छोटे छोटे गिरोहों में खड़े खाना खा रहे और बातें कर रहे थे। क्रिस ने अपनी काब में बेंट से गर्मा गर्म खाना लिया और अब उसकी निगाहें मैरी जो को तलाश कर रही थी। वो जुज़वीट डीन फादर वेग्स के साथ सोफे पर बैठी हुई थी। क्रिस ने उसे यूं ही सी रस्मी सी बात की थी और उसका सर गंजा था। खोपड़ी पर सिलवटें थीं और उसके इखलाक नरम और बशाश थे। क्रिस अपनी काब उठाए सोफे के करीब पहुंची और कॉफ़ी की मेज़ के सामने फर्श पर बैठ गई। नजूमिया मैरी जो हंसे जा रही थी। हाँ कहो मैरी जो, डीन ने कांटे में गोश्त की बोटी पिरोकर मुंह में रखते हुए कहा। हाँ कहो मैरी जो, क्रिस ने भी वही अल्फाज दोहराए। खाना बहुत लजीज बनाया है, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, मुनासिब है। मैरी जो बता रही थी कि एक जज़ुइट था जो मामूल भी था और फादर को यकीन नहीं आया। मैरी जो ने कहा, भाई ये आप गलत कह रही हैं। फादर वेग्स ने तस्दीक की। मैंने ये कहा था कि नाकाबिले यकीन सी बात है। तुम्हारा ये मतलब है वो मामूल जो आमिल का होता है? क्रिस ने पूछा। बेशक, मैरी जो ने कहा, बल्कि वो तो रूहानी हल्का भी करता था। वो तो मैं भी करता हूँ हर सुबह, फादर वैगनर ने कहा। तुम्हारा मतलब है वो हल्का हाजरात करता था, रूहों को बुलाता था? क्रिस ने मैरी जो से पूछा। हाँ, मैरी जो ने जवाब दिया। 19वीं सदी में बेहद मशहूर था। वो अपने ज़माने का वो तनहा काहन था जिसे ढकोसला बाज नहीं बल्कि सच्चा समझा गया था। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, वो जज़ुइट नहीं था, फादर वैगनर ने कहा। अरे 100% था फादर। मैरी जो फिर हंस पड़ी। जब उसकी उम्र 22 साल की थी तो वो जज़ुइट जमात में शामिल होकर पादरी बन गया और वादा किया कि आइंदा से वो मामूल के तौर पर काम नहीं करेगा, लेकिन जमात ने उसे फ्रांस से निकाल दिया। वो मारे हंसी के बेताब हो गई। जानते हो क्या किया उसने? हल्का हाजरात में उसने मलका से कहा कि उसे एक ऐसे बच्चे की रूह छुएगी जो अभी आलम वजूद में नहीं आया। और जब उन्होंने एकदम से कमरे की रोशनियां जला दीं तो सब ने देखा। मैरी जो ने कहा लगाया कि पादरी साहब अपना नंगा पाँव मलका के बाजू पर रखे बैठे थे। अब कुछ कहना है, बोलो। फादर वैगनर ने काब मेज़ पर रख दी और मुस्कुराकर कहा, अब आप एक कतरे की वजह से पूरे समुंदर को गंदा समझ रही हैं। वैसे ये सच है कि सिर्फ एक मरी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि हर ख़ानदान में एक फ़र्द तो बुरा होता ही है। एक दफ़ा मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ था, क्रिस ने कहा। ये आप एतराफ़ गुनाह कर रही हैं? क्रिस मुस्कुराई। जी नहीं, मैं कैथलिक नहीं हूँ, वो बोली। जोज़ुइट भी कैथोलिक नहीं है, मैरी जो ने कहा। अब ये अपना अपना ख्याल है, फादर वैगनर ने कहा और क्रिस की तरफ घूम गया। हाँ तो आप क्या कह रही थी? भूटान में एक आदमी एक दफ़ा मैंने रूहानियत के ज़ोर से हवा में उड़ते देखा था और उसने दास्तान सुनाई। आपके ख्याल में ऐसा मुमकिन है? आखिर में क्रिस ने पूछा। वाकई ऐसा हो सकता है। कौन कर सकता है? फादर वैगनर ने कहा कि रूह क्या है, रूहानियत क्या है? कहो तो अभी अपने राय जाहिर करूं, मैरी जो ने कहा। नहीं मैरी जो, फादर वैगनर ने कहा, मैंने अफलास का हलफ लिया है। मैंने भी, क्रिस बुड़बुड़ाई। क्या कहा? फादर वैगनर उसकी तरफ झुक गया। कुछ भी नहीं, बस एक बात पूछना चाहती थी आपसे, क्रिस ने कहा। वो छोटी सी कोठी नहीं है गिरजे के अकब में? क्रिस ने उस सिमत इशारा किया। आपका मतलब है मुकद्दस सलीस? फादर वैगनर ने पूछा। हाँ वही। तो क्या होता है वहाँ? ये लोग वहाँ स्याए ईशाए रब्बानी अदा करते हैं, मैरी जो ने कहा। स्याए ईशाए रब्बानी शैतान की इबादत जो शैतान के परिस्तार करते हैं, जिसमें शैतान के परिस्तार बड़ी फहश हरकतें करते हैं और कुर्बान गाह पर बरहना लड़की का जिस्म इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि स्याह इशाए रब्बानी में खुद शैतान एक बहुत बड़े बकरे के रूप में हाजिर होता है और कुर्बान गाह पर बैठता है और एजाजील यानी शैतान का हर पुजारी
خود اپنے خون سے عہد نامہ لکھ کر شیطان کو دیتے اور تا دم حیات اپنے آپ کو اور مرنے کے بعد اپنی روح کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ شیطان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور اسے کبھی شیطان یا ابلیس نہیں کہتے کہ یہ نام خدا کے دیے ہوئے، بلکہ وہ اسے شہزادہ یا اعزازیل کے محترم ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ سیاہ کیا؟ سیاہ عشائے ربانی وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مذاق کر رہی ہیں، فادر ویگنر نے کہا۔ جانتی ہوں، کرس بولی، لیکن میں نری جاہل ہوں۔ کیا ہوتا ہے یہ سیاہ عشائے ربانی؟ بنیادی طور پر یہ کیتھولک عشائے ربانی کی بگڑی ہوئی شکل ہے، فادر ویگنر نے کہا۔ اس کا تعلق علم سفلی اور شیطان کی پوجا سے ہے۔ واقعی؟ آپ کا مطلب ہے حقیقت میں شیطان کی پوجا جیسی کوئی چیز بھی ہے؟ یہ تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، البتہ میں نے سنا ہے صرف شہر پیرس میں تقریباً 50,000 سیاہ عشائے ربانی ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے اس دور میں بھی؟ کرس کو حیرت ہوئی۔ سنا ہے، بے شک و شبہ جزویٹ جاسوسوں کی رپورٹ ہے یہ، میری جو نے کہا۔ بالکل بھی نہیں، میں آوازیں سنتا ہوں محترمہ، فادر ویگنر نے کہا۔ شیطان کے پرستاروں کی بڑی خوفناک کہانیاں میں نے بھی سنی ہیں، کرس نے کہا۔ میں اکثر سوچتی ہوں ان میں کہاں تک صداقت ہے۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، فادر ویگنر نے کہا۔ البتہ جان ڈائر بتا سکتے ہیں۔ کہاں ہیں جان ڈائر؟ فادر ویگنر نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ہیں، اس نے دوسرے پادری کی طرف اشارہ کیا جو نبٹ کی میزوں کے سامنے ان کی طرف پشت کیے کھڑا تھا اور اپنی کاب میں دوسری دفعہ کھانا لے رہا تھا۔ میں نے کہا، جو آپ نے بلایا مجھے ڈین صاحب؟ نوجوان پادری نے ان کی طرف گھوم کر کہا۔ فادر ویگنر نے انگلی کے اشارے سے اسے آنے کو کہا۔ ایک منٹ، میں حاضر ہوتا ہوں، فادر ڈائر نے کہا اور سلاد اور شوربے پر شدت سے حملہ آور ہوا۔ رہبانیت میں یہی ایک بھوت ہے گویا، فادر ویگنر نے شراب کی چسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ مقدس تثلیث میں بے حرمتی کے 1-2 واقعات ہوئے تھے گزشتہ ہفتے، اور فادر جو نے باتوں باتوں میں کہا تھا کہ انہیں یاد ہے کہ شیطان کے پرستار سیاہ عشائے ربانی میں ایسا ہی کچھ کرتے ہیں۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ فادر جو اس کے متعلق کچھ جانتے ہیں۔ تو کیا ہوا تھا مقدس تثلیث کے گرجے میں؟ میری جو نے پوچھا۔ یہ نہ پوچھئے، بہت گھناؤنی اور غلیظ بات تھی، فادر ویگنر نے کہا۔ ارے کہو بھی، ہم لوگ کھانے سے تو فارغ ہو ہی چکے ہیں، اس لیے اس کے بگڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ انتہا ہے۔ ارے کہیے نا فادر۔ تو آپ میرے خیالات نہیں پڑھ سکتی میری جو؟ فادر ویگنر نے کہا۔ پڑھ سکتی ہوں، لیکن میں اس قابل نہیں کہ اس مقدس مقام میں جھانک سکوں۔ بھائی بڑی واہیات اور گھناؤنی بات ہے۔ اور اس کے بعد فادر ویگنر نے بے حرمتی بیان کی۔ پہلے واقعے میں یہ ہوا کہ ملبوسات مقدسہ کے بوڑھے محافظ نے دیکھا کہ قربان گاہ کے مقدس کپڑے پر عین عبادت گاہ کے سامنے انسانی پاخانے کا انبار تھا۔ تھو، یہ تو واقعی گھنونی بات ہے، میری جو نے ناک سکیڑی۔ دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ گھناؤنا ہے، فادر ویگنر نے کہا، اور پھر ڈھکے چھپے انداز میں اور حتی الامکان مہذب اور ایسے الفاظ استعمال کر کے جو خواتین کو ناگوار نہ ہوں، اس نے بتایا کہ مٹی کا بنا ہوا بہت بڑا مرد کا عضو مخصوص یعنی لنگ حضرت عیسیٰ کے مجسمے سے چپکا ہوا پایا گیا۔ ہے نا بے حد گھناؤنی بات؟ فادر ویگنر نے پوچھا۔ کرس نے دیکھا کہ میری جو وحشت زدہ تھی۔ بس فادر بس، میری جو نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے یہ باتیں بتانے پر آپ کو مجبور کیا۔ مناسب ہوگا کہ اب ہم موضوع بدل دیں۔ نہیں، میں تو مسحور ہو رہی ہوں، مزہ آ رہا ہے مجھے، کرس نے کہا۔ بے شک میں بے حد مزیدار آدمی ہوں۔ یہ فادر ڈائر تھا جو اپنی کاب لیے کرس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے 1 منٹ کی مہلت دیجیے، پھر میں واپس آتا ہوں۔ میں خلا باز سے ایک شرط ادھوری چھوڑ آیا ہوں۔ کیسی شرط؟ فادر ویگنر نے پوچھا۔ پہلے عیسائی مبلغ کو چاند میں بسانے کے متعلق، فادر ڈائر نے کہا، اور ان سب نے کہا لگایا۔ فادر، اس کے لیے آپ بے حد مناسب ہیں۔ آپ ایسے دبلے پتلے ہیں کہ وہ لوگ بھی آپ کو راکٹ کے دم میں چھپا کر لے جا سکتے ہیں، میری جو نے کہا۔ میں نہیں بھائی، فادر ڈائر نے کہا، اور پھر فادر ویگنر کی طرف گھوم گیا۔ یہ تو میں اور ایموری کے لیے طے کر رہا تھا۔ یہ ایموری ہمارا مسلح ہے اور بڑا تنگ نظر اور سخت گیر ہے، فادر ڈائر نے دھیمی آواز میں دونوں عورتوں کو بتایا۔ چاند پر کوئی ہے نہیں، اور یہ بات اسے پسند آئے گی کیونکہ اسے خاموشی پسند ہے۔ اور وہ وہاں کس کو عیسائی بنائیں گے؟ میری جو نے پوچھا۔ خود خلا بازوں کو، اور کس کو؟
فادر ڈائر نے کہا اور خلا عباس کی طرف دیکھ کر کہا، معاف کیجیے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، ذرا معاملہ طے کر لوں، اور وہ چلا گیا۔ یہ فادر ڈائر مجھے پسند آئے، میری جو نے اعلان کیا۔ مجھے بھی، کرس نے میری جو سے اتفاق کیا اور پھر فادر ویگنر کی طرف گھوم گئی۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کوٹھی میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے یاد دلایا۔ راز ہے بڑا۔ اور وہ پادری کون ہے جسے میں اکثر دیکھا کرتی ہوں، تندرست، تگڑا اور مکے باز جیسا؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد کون سے پادری سے ہے۔ فادر کاراس؟ فادر ویگنر نے آواز دبا کر مناسب لہجے میں جواب دیا۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ صلاح کار ہیں وہ، فادر ویگنر نے جواب دیا اور شراب کا گلاس رکھ دیا۔ گزشتہ رات اسے زبردست صدمہ پہنچا ہے، بیچارہ کاراس۔ کیا ہوا؟ کرس ایک دم سے متفکر ہو گئی۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کرس نے پگھلتا ہوا سنسنی خیز ہمدردانہ جوش محسوس کیا جسے وہ سمجھ نہ سکی۔ یہ سن کر مجھے واقعی افسوس ہوا، وہ بولی۔ فادر کاراس کا دل جیسے الٹ گیا ہے، فادر ویگنر نے کہا۔ وہ اکیلی رہتی تھی، اسے مرے 2 دن ہو چکے تھے جب لوگوں کو پتہ چلا۔ میرے خدا، کس قدر غمناک، میری جو نے کہا۔ کس کو پتہ چلا؟ کرس نے پوچھا۔ اس کی چارلی کے سپرنٹینڈنٹ کو۔ میں سمجھتا ہوں انہیں اب بھی پتہ نہ چلتا اگر بڑی بی کے پڑوسی نے شکایت نہ کی ہوتی کہ اس کے کمرے میں ریڈیو 24 گھنٹے بج رہا ہے۔ کس قدر غم انگیز، کرس بڑبڑائی۔ مادام، کرس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کارل گلاسوں سے بھری ہوئی شراب کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے کارل، یہیں رکھ دو۔ کرس اپنے مہمانوں کی خدمت میں خود ہی شراب پیش کرنا پسند کرتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح مہمان اور میزبان میں بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں ابتدا آپ ہی سے کرتی ہوں، اس نے کہا، اور فادر ویگنر اور میری جو کو گلاس پیش کیے۔ جب وہ اپنا پہلا دور ختم کر چکی تو لوگوں کے بحث کے موضوع بدل چکے تھے، سوائے فادر ڈائر اور خلا عباس کے۔ جب وہ ان کے قریب سے گزری تو اس نے فادر ڈائر کو خلا عباس سے پوچھتے سنا، خلا کیا ہے؟ اس پر خلا عباس نے شانے اچکا کر کہا کہ یہ تو اسے معلوم نہیں۔ چنانچہ فادر ڈائر نے اسے اپنی تیز نظر سے ٹانکتے ہوئے کہا، یہ تو معلوم ہونا ہی چاہیے۔ بعد میں کرس ایلن کلیری کے قریب کھڑی ماسکو کے متعلق باتیں کر رہی تھی تو اس نے ایک جانی پہچانی آواز سنی جو غصے میں بھری ہوئی تھی اور باورچی خانے میں سے آ رہی تھی۔ میرے خدا، بہر کے! وہ چیخ چیخ کر کسی کو من بھر کی سنا رہا تھا۔ کرس معذرت کر کے باورچی خانے میں پہنچی۔ برکے کی گالیوں کا نشانہ کارل تھا۔ شیرن برکے کو خاموش کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ برکے، کرس نے کہا، بس بہت ہوا۔ ڈائریکٹر نے اس کی بات جیسے سنی ہی نہیں۔ وہ بدستور غصے میں مغلظات بکتا رہا۔ اس کے ہونٹوں کے کونوں سے رال اور کف ٹپک رہا تھا۔ کارل نل کے ٹب سے ٹیک لگائے اور ہاتھ باندھے خاموش کھڑا تھا۔ چہرے پر عجیب طرح کی کرخت بے حسی تھی اور پلک تک جھپکے بغیر برکے کو دیکھ رہا تھا۔ کارل، تم چلے جاؤ یہاں سے فوراً، کرس نے کہا۔ دیکھ نہیں رہے اس کی حالت؟ لیکن وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا، یہاں تک کہ کرس اسے دھکے مار کر باہر نکالنے لگی۔ نازی سور! برکے کارل کی پشت کی طرف چیخا اور پھر کرس کی طرف گھوم گیا۔ نکل میں کیا ہے؟ نکل؟ کرس نے ہتھیلی سے اپنا ماتھا سہلایا۔ بھوک لگی ہے زوروں کی۔ کرس شارون کی طرف گھوم گئی۔ کھلا دو اسے، مجھے ریگان کو سلانا ہے۔ اور برکے، خدا کے لیے ایسی ذلیل حرکتیں مت کرو، شرافت سے کام لو۔ پارٹی میں پادری لوگ بھی شامل ہیں۔ اچھا، ان کو بھی بلا لیا؟ برکے نے سر ہلایا۔ کرس تہہ خانے والے کھیل کے کمرے کے میں پہنچی جہاں اس کی بیٹی نے پورا دن گزارا تھا۔ ریگان اوجا بورڈ سے کھیل رہی تھی، خاموش، بے تعلق، بے پرواہ۔ اسے خوش کرنے اور اس کا دھیان بٹانے کے لیے کرس اسے دیوان خانے میں لے آئی اور مہمانوں سے اسے متعارف کروانے لگی۔ کس قدر پیاری بچی ہے، رکن مجلس قوانین کی بیوی نے کہا۔ ریگان نے حیرت انگیز خوش اخلاقی کا ثبوت دیا، البتہ میری جو کے ساتھ اس کا سلوک عجیب رہا۔ اس نے نہ تو میری جو سے بات کی اور جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو نہ ہی ریگان نے اسے مصافحہ کیا، لیکن میری جو نے اس کی اس بد اخلاقی کا مذاق بنا لیا۔ یہ جانتی ہے کہ میں ڈھکوسلا ہوں۔ اس نے کرس کو آنکھ ماری اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریگان کی کلائی یوں پکڑ لی جیسے اس کی نبض دیکھ رہی ہو، لیکن ریگان نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کینہ توز نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ چی چی چی، تھک گئی ہے بیچاری، میری جو نے کہا۔ اس کے باوجود وہ اسے متلاشی اور متجسس نظروں سے دیکھتی رہی۔ رک کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کرس نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ ہے نا بیٹی؟ ریگان نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے نظریں جھکائیں۔ صرف 2 مہمانوں سے ریگان کا تعارف باقی رہ گیا تھا، لیکن کرس نے
یہی بہتر سمجھا کہ ان دونوں سے ریگان کا تعارف نہ کروایا جائے، چنانچہ وہ اس کے کمرے میں اسے لے آئی اور بستر پر لٹا دیا۔ نیند آ جائے گی نا؟ کرس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ریگان نے جیسے خواب میں جواب دیا۔ اس نے دوسری طرف کروٹ لے لی تھی اور وہ دیوار کی طرف یوں دیکھے جا رہی تھی جیسے بہت دور دیکھ رہی ہو۔ کہو تو تھوڑی دیر کتاب پڑھ کر سناؤں؟ کرس نے کہا۔ ریگان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھی بات ہے، تو پھر سونے کی کوشش کرو جان۔ اس نے جھک کر ریگان کا گال چوما، پلٹ کر دروازے تک آئی اور بتی بجھا دی۔ شب بخیر رگ۔ وہ دروازے سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ ریگان نے آہستہ سے اسے آواز دی۔ ممی، کیا ہوا ہے مجھے؟ اس قدر آسیبی، اس قدر مایوسی اور اس قدر غیر متناسب لہجہ تھا اس کا کہ وہ اس کے مزاج اور اس کی عمر سے کسی طرح میل نہیں کھاتا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے کرس لرز گئی اور پریشان ہو گئی، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل گئی۔ وہی ہے جو میں نے کہا تھا، یعنی اعصاب۔ 2-3 ہفتوں تک یہ گولیاں کھاتی رہو جو ڈاکٹر نے لکھ کر دی ہیں، اور پھر تم اچھی ہو جاؤ گی بالکل۔ اچھا؟ کوئی جواب نہ ملا۔ کرس منتظر رہی۔ اچھا، کرس نے پھر کہا۔ اچھا، ریگان نے سرگوشی میں کہا۔ کرس نے اپنے ہاتھ پر چیونٹیاں سی رینگتی محسوس کی۔ اس نے ایک ہاتھ دوسرے پر رگڑا۔ یہ کمرہ تو بے حد ٹھنڈا ہو رہا ہے ایک دم سے۔ کہاں سے آتی ہے یہ ٹھنڈی ہوا؟ وہ کھڑکی کے قریب پہنچی، اسے دیکھا، وہ مضبوطی سے بند تھی۔ وہ ریگان کی طرف گھوم گئی۔ سردی تو نہیں لگ رہی ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ وہ بستر کے قریب پہنچی۔ ریگان، سو گئی کیا؟ ریگان کی آنکھیں بند تھی، سانس ایک رفتار سے چل رہی تھی۔ کرس پنجوں کے بل چلتی ہوئی کمرے کے باہر آ گئی۔ دیوان خانے میں سے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں اور یہ دیکھ کر وہ خوش ہو گئی کہ نوجوان فادر ڈائر پیانو پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گرد ایک گروہ کھڑا تھا جو پیانو کی دھن پر گا رہا تھا۔ جب وہ دیوان خانے میں داخل ہوئی تو وہ لوگ جب ہم پھر ملیں گے والا گیت ختم کر رہے تھے۔ کرس اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے بڑی ہی تھی کہ رکن مجلس قوانین اور اس کی بیوی نے اسے روک لیا، اور جنہوں نے اپنے کوٹ اپنے بازوؤں پر ڈال رکھے تھے وہ کچھ خفا سے معلوم ہوتے تھے۔ ارے اتنی جلدی جا رہے ہیں آپ؟ کرس نے کہا۔ اس کا ہمیں بھی افسوس ہے، رکن مجلس قوانین نے کہا۔ بہت عمدہ شام گزری، دراصل مارتھا کے سر میں درد ہے۔ واقعی مجھے بھی اس کا افسوس ہے، رکن کی بیوی کرا کر بولی۔ کرس، اس بد اخلاقی کی ہم معافی چاہتے ہیں، پارٹی بڑی شاندار رہی۔ آپ لوگ جا رہے ہیں، یہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، کرس نے کہا۔ وہ انہیں دروازے تک پہنچانے گئی۔ اس نے فادر ڈائر کی آواز سنی۔ بھائی، کسی کو وہ گیت یاد ہے؟ اے ٹوکیو کی حسینہ، مجھے یقین ہے کہ اب تم پچھتا رہی ہو۔ رکن اور اس کی بیوی کو رخصت کر کے وہ واپس آ رہی تھی تو شارن مطالعہ گاہ میں سے نکل کر آئی۔ بیرکے کہاں ہے؟ کرس نے اس سے پوچھا۔ وہاں، شارن نے سر سے مطالعہ گاہ کی طرف اشارہ کیا۔ سو رہا ہے بے سدھ۔ رکن مجلس قوانین نے کچھ کہا تم سے؟ کیا مطلب؟ ابھی تو گئے ہیں دونوں میاں بیوی، اور یہ اچھا ہی ہوا۔ شارن، صاف صاف کہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہی بیرکے، اور شارن نے بتایا کہ مجلس قوانین اور بیرکے میں جھڑپ ہو گئی۔ بیرکے نے، شارون نے بتایا۔ رکن کے قریب پہنچ کر شارن سے کہا، میری شراب میں پشمینے کا بال تیر رہا ہے۔ مگر وہ اور پھر رکن کی طرف گھوم کر تہمت آمیز لہجے میں پوچھا، میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا بال کبھی نہیں دیکھا، تم نے دیکھا ہے یار؟ کرس ہنسی اور شارون نے بتایا کہ رکن تو سناٹے میں آ گیا۔ اس پر بیرکے نے کہا، سالے ایسے سیاستداں کس کام کے جو پشمینے کے بال تک نہ پہچان سکیں؟ کرس نے کہا لگا کر کہا، اسے سونے ہی دو، لیکن بہتر ہوگا شارون کہ تم وہیں رہو، مبادا وہ جاگ کر ادھم مچائے۔ دیوان خانے کے ایک کونے میں میری جو کرسی پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بے چین اور پریشان معلوم ہوتی تھی۔ کرس اس کی طرف بڑھی، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا کیونکہ ایک اور مہمان اس کی طرف جا رہا تھا۔ کرس پیانو کے قریب پہنچی تو فادر ڈائر نے اس کی طرف دیکھا۔ اے حسینہ، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ فادر ڈائر نے بشاشت سے پوچھا۔ کرس دوسروں کے ساتھ خوش دلی سے ہنسی۔ یہ بتائیے کہ سیاہ عشاء ربانی کیا ہوتا ہے؟ وہ بولی۔ فادر ویگنر نے کہا ہے کہ آپ ماہر ہیں اس کے۔ پیانو کے گرد کھڑا ہوا گروہ خاموش ہو گیا اور دلچسپی سے منتظر رہا۔ یہ سیاہ عشاء ربانی کا ذکر کیسے چلا؟ فادر ڈائر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ وہ مقدس تثلیث میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر آ گیا تھا باتوں باتوں میں، کرس نے کہا۔ آپ کا مطلب بے حرمتی سے ہے؟ ارے بھائی، ہمیں بھی بتاؤ یہ کاہے کی بات ہو رہی ہے؟ میں تو اندھیرے میں ہوں بالکل، خلاباز نے کہا۔ میں بھی، ایلن کلیری نے بھی کہا۔ بات صرف اتنی ہے کہ سڑک کے دوسری طرف جو گرجا ہے وہاں کوئی بے حرمتی کر گیا تھا، فادر ڈائر نے کہا۔
مثلاً کیسی بے حرمتی؟ خلاباز نے پوچھا۔ چھوڑو بھائی، فادر ڈائر نے کہا، بس یوں سمجھ لو کہ کوئی فحش حرکات کر گیا تھا۔ فادر ویگنر نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ یہ تو سیاہ عشاء ربانی جیسی بات تھی۔ کرس نے شہ دی، اور میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اس قسم کی عبادت میں کیا ہوتا ہے۔ میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتا، فادر ڈائر نے کہا۔ سچ تو یہ ہے جتنا کچھ جانتا ہوں وہ زیادہ تر جاب سے سنا ہے، دوسرے جاب سے سنا ہے۔ یہ جاب کیا ہوتا ہے؟ کرس نے پوچھا۔ جاب جزویٹ کا مختصر ہے۔ فادر کاراس اس قسم کے معاملات کے ماہر ہیں۔ کرس چونکی۔ وہ گہری رنگت اور کثرتی بدن والے پادری جو مقدس تثلیث والے گرجے میں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جانتی ہیں آپ انہیں؟ فادر ڈائر نے پوچھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ فادر کاراس ماہر نفسیات اور دماغی بیماریوں کے ماہر ہیں؟ ہاں، میں نے سمجھ لیا تھا کہ آپ جانتی ہیں یہ بات۔ سنو یار، کوئی مجھے کچھ بتاؤ، خلاباز نے کہا۔ یہ سیاہ عشاء ربانی میں کیا ہوتا ہے؟ یوں سمجھیے کہ ضلالت، فادر ڈائر نے شانے اچکائے، فحش اور شرمناک حرکتیں، گمراہی اور کفر، یہ عیسائیوں کے عشاء ربانی کی ذلیل نقل ہے، جہاں وہ لوگ خدا کے بجائے شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور اکثر اس کے حضور انسانوں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ ایلن کلیری نے سر ہلایا اور وہاں سے جاتے ہوئے بولا، مجھ پر تو دہشت طاری ہو رہی ہے۔ کرس نے اسے نہ روکا۔ فادر ویگنر نے آ کر اس گروہ میں شامل ہو گئے۔ لیکن یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ کرس نے کہا۔ اگر سیاہ عشاء ربانی جیسی کوئی چیز ہے بھی تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ باتیں ان لوگوں سے معلوم ہوئی ہیں جو شیطان کے پجاری تھے، پکڑے گئے اور پھر انہوں نے اس کا اقرار کر لیا۔ ان کے بیانات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا جو، فادر ویگنر نے کہا۔ ان لوگوں نے بیانات اس لیے دے دیے تھے کہ انہیں اذیت پہنچائی جا رہی تھی، نہیں تو بڑے سخت جان اور ہٹیلے لوگوں نے بھی بیان دیے ہیں۔ اچھا، تو اب مجھے اجازت دیجیے۔ فادر ویگنر نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا۔ ڈاہل گران کے گرجے میں بھی مجھے 6 بجے عبادت کروانی ہے اور مجھے بیٹھ کر عبادت کرنی۔ فادر ڈائر مسکرایا اور پھر اس نے کرس کے پیچھے دیکھا، چونکا اور کہا، مسز میکنل، ہمارے ایک اور مہمان تشریف لائے ہیں، اور اس نے سر سے اس طرف اشارہ کیا۔ کرس نے گھوم کر دیکھا اور سناٹے میں آ گئی۔ ریگان نائٹ گون پہنے کھڑی تھی قالین پر اور پیشاب کیے جا رہی تھی۔ اس نے خلاباز کی طرف دیکھا، دیکھتی رہی۔ اس کی نظر ایک دم سے بدل گئی اور تب اس نے بے جان، غیر عرضی اور کسی دوسرے کی آواز میں کہا، تم مر جانے والے ہو۔ میرے خدا! کرس پریشان ہو کر چیخی اور ریگان کی طرف بھاگی۔ میرے خدا! رگ، آؤ، میرے ساتھ آؤ۔ اس نے ریگان کا بازو پکڑا اور اسے گھما کر لے جانے لگی۔ تب اس نے گردن گھما کر دیکھا کہ خلاباز کے چہرے کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ کرس نے معذرت خواہ لہجے میں کہا، معاف کرنا، میری لڑکی بیمار ہے، اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے، میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اس نے فادر ڈائر کو کسی سے کہتے سنا۔ نہیں نہیں، ٹھہر جائیے، کرس نے جاتے جاتے رک کر کہا، براہ کرم نہ جائیے، کوئی خاص بات نہیں، میں 1 منٹ میں واپس آتی ہوں۔ باورچی خانے کے دروازے پر رک کر کرس نے ولی سے کہا کہ اس سے پہلے کہ پیشاب کا داغ پکا ہو اور انمٹ بن جائے وہ اسے دھو ڈالے۔ وہ ریگان کو اس کے کمرے میں لے آئی اور نہلانے کے بعد اس کا گون بدلا اور اسے بستر میں لٹا کر لحاف اوڑھا دیا۔ رگ، میری جان، ایسا تم نے کیوں کیا؟ کرس نے پوچھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ریگان اس کی بات سمجھ ہی نہ رہی ہو۔ وہ کوئی سمجھ میں نہ آنے والی زبان اور بدلی ہوئی آواز میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے نور سی تھیں جن میں بادل سے منڈلا رہے تھے۔ پھر وہ سو گئی۔ کرس تھوڑی دیر تک انتظار کرتی رہی اور پھر نیچے واپس آ گئی۔ زینے سے اتر کر اس نے دیکھا کہ شارون اور نوجوان اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیرکے کو سہارا دے کر لیے جا رہی تھی۔ انہوں نے ٹیکسی بلوائی تھی اور بیرکے کو اس کے ہوٹل پہنچانے جا رہے تھے جو شیروئن پارک میں تھا۔ ذرا احتیاط سے وہ لوگ ڈائریکٹر کو سنبھالے گے۔ گھر سے باہر نکلے تو کرس نے ہدایت کی، اس کی ماں کی، بیرکے نے آہستہ سے کہا۔ کرس دیوان خانے میں واپس آئی تو ان مہمانوں نے جو گئے نہیں تھے ریگان کی بیماری کے سلسلے میں اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ کرس نے انہیں ریگان کی بیماری کے متعلق بتایا کہ جب اس نے عجیب آوازوں اور دستک کی آواز وغیرہ کا ذکر کیا تو میری جو نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور دیکھتی ہی رہی۔ 1-2 دفعہ کرس سمجھی کہ وہ کچھ کہنے والی ہے لیکن اس نے کچھ نہ کہا اور کرس تفصیلات بیان کرتی رہی۔ اکثر دفعہ نیند میں وہ چلتی ہے؟ فادر ڈائر نے پوچھا۔ جی نہیں، آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، کرس نے جواب دیا۔ کم سے کم مجھے تو آج ہی پتہ چلا۔ میرے خیال میں یہ کسی قسم کی نفسیاتی بیماری ہے نا؟ پتہ نہیں، فادر ڈائر نے جواب دیا۔ البتہ میں نے سنا ہے کہ خواب خرامی کی شکایت بلوغت کے ابتدائی ادوار میں عام ہوتی ہے، الا یہ کہ
فادر ڈائر ایک دم سے خاموش ہو گیا اور پھر جیسے کہ سنبھل کر بولا، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں۔ پوری بحث کے دوران میری جو خاموش بیٹھی آتش دان میں رقص کرتے ہوئے شعلوں کو دیکھتی رہی، اور کرس نے دیکھا کہ ایسے ہی خاموش اور سوچ میں خلا باز بھی تھا۔ 1 سال میں ہی اسے راکٹ پر سوار ہو کر چاند پر جانا تھا، اور جس کی موت کی پیشن گوئی ریگان نے کی تھی، لیکن کسی نے اس بات کا ذکر نہ کیا۔ ریگان نے جو کہا تھا اسے سب نے بھلا دیا تھا۔ اب مجھے چلنا چاہیے، عبادت کا وقت ہو رہا ہے، فادر ویگنر نے کہا اور جانے کے لیے اٹھا۔ اس کی شے پا کر دوسرے مہمان بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور رخصت ہونے لگے، اور ان سب نے باری باری سے کرس کی پارٹی کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ دروازے پر فادر ڈائر کرس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، آپ کی کسی فلم میں ایک ایسے پست قامت پادری کا رول نہیں ہے جو پیانو بجاتا ہے؟ اگر نہیں ہے، کرس ہنسی، تو آپ کے لیے لکھوا لوں گی۔ یہ میں اپنے بھائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہائے ہائے رے بھول پن! کرس پھر ہنسی اور ڈائر کو بڑی گرم جوشی سے رخصت کیا۔ آخر میں رخصت ہونے والوں میں میری جو اور اس کا بیٹا تھے۔ کرس نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہیں دروازے پر روک رکھا۔ اسے احساس تھا کہ میری جو کے دل میں کوئی بات ہے، لیکن وہ اس سے چھپا رہی ہے۔ اسے جانے سے روکنے کے لیے کرس نے اس سے ریگان کے اوجا بورڈ کے مسلسل استعمال اور کپتان ہاؤڈی کے متعلق بتا کر پوچھا، تمہارے خیال میں اس میں کوئی نقصان تو نہیں؟ کرس کو توقع تھی کہ میری جو اس کے سوال کو ہنسی میں اڑا دے گی، لیکن جب مؤخر الذکر ایک دم سے سنجیدہ ہو گئی اور سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگی تو کرس کو حیرت ہوئی۔ وہ جیسے کچھ سوچ رہی تھی۔ اسی طرح وہ سر جھکائے باہر نکل کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچ گئی، اور تب اس نے سر اٹھا کر کرس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہاری جگہ میں ہوتی تو بورڈ اس کے ہاتھ میں نہ آنے دیتی۔ پھر اس نے کار کی چابیاں نکال کر اپنے بیٹے کو دیں اور بولی، بوبی، انجن سٹارٹ کرو، ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ وہ کنجیاں لے کر چلا گیا۔ میری جو کی آنکھیں اب بھی اندھیرے میں تھی۔ میں نہیں جانتی کہ میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، میری جو نے نیچی آواز میں آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا۔ بہت سے لوگ مجھے روحانیت سے منسوب کر دیتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ اس کے باوجود میں یہ کہتی ہوں کہ میں وہ جانتی ہوں جو دوسرے نہیں جانتے۔ یہ ایک عطیہ ہے، سحر اور جادو نہیں۔ میرے لیے یہ بات قدرتی ہے، بالکل قدرتی۔ میں چونکہ کیتھولک ہوں، اس لیے میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارا ایک پیر ایک دنیا میں اور دوسرا دوسری دنیا میں ہے۔ جس دنیا کا احساس ہمیں ہے وہ وقت ہے، لیکن کبھی کبھی مجھ جیسی گناہ گار ہستی کو دوسری دنیا کی جھلک بھی نظر آ جاتی ہے، اور یہ دوسری دنیا میرے خیال میں عدم ہے، اور عدم میں وقت نہیں ہے، وہاں مستقبل حال ہے۔ چنانچہ جب بھی مجھے اس دوسرے پیر کا احساس ہوتا ہے اور میں اس پر نگاہ کرتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ میں مستقبل دیکھ رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اتفاق ہو۔ اس نے شانے اچکائے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں مستقبل دیکھتی ہوں، اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں کہتی ہوں کہ یہ ایک قدرتی بات ہے، لیکن سحر وہ ایک مختلف چیز ہے۔ میں اسے دور رہی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اسے چھیڑ چھاڑ کرنا خطرناک ہے، اور اس میں اوجا بورڈ سے کھیلنا بھی شامل ہے۔ اب تک کرس میری جو کو بے حد عقل مند عورت سمجھتی تھی، لیکن اب اس کی باتوں میں کوئی خاص بات تھی جس نے کرس کو پریشان کر دیا۔ اسے اپنی کھال پر چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو میری جو؟ وہ مسکرا کر بولی، تم جانتی ہو کہ یہ اوجا بورڈ کس طرح کام کرتے ہیں؟ اس میں آدمی کا لاشعور بڑا کام کرتا ہے۔ شاید، میری جو نے کہا، شاید ایسا ہی ہو، لیکن جو کچھ میں نے سنا ہے اس کے پیش نظر میں کہہ سکتی ہوں کہ حلقہ حاضرات اور اوجا بورڈ وغیرہ کسی قسم کا ایک خفیہ اور پر اسرار دروازہ کھول دیتے ہیں۔ شاید روحوں کی دنیا کا نہیں، تم اس میں یقین نہیں رکھتی، بلکہ شاید اس دنیا کا دروازہ جسے تم لاشعور کہتی ہو۔ یہ سب میں نہیں جانتی، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ واقعات ہوتے ہیں، اور کرس، پوری دنیا کے پاگل خانے ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو سحر اور جادو میں دسترس رکھتے تھے۔ مذاق کر رہی ہو؟ چند لمحوں تک خاموشی کا وقفہ رہا، اور پھر اندھیرے میں سے میری جو کی نرم اور نیچی آواز ابھری، کرس، 1921 میں باوریا میں ایک خاندان تھا۔ میں نام بھول رہی ہوں اس خاندان کا، شاید تمہیں اخبار میں مل جائے گا۔ بہرحال اس خاندان میں 12 افراد تھے۔ حلقہ حاضرات انہوں نے کیا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ سب کے سب پاگل ہو گئے، سب کے سب، 11 کے 11۔ انہوں نے اپنے گھر میں آگ لگانے کا سلسلہ شروع کیا۔ جب وہ فرنیچر جلا چکے تو انہوں نے ایک بیٹی کے 3 مہینے کے بچے کو سلگانا شروع کیا، اور تب پڑوسی دروازہ توڑ کر گھر میں گھس پڑے۔ پورے خاندان کو، میری جو نے آخر میں کہا،
پاگل خانے میں بند کر دیا گیا۔ باپ رے، کرس نے کپتان ہاؤڈو کے متعلق سوچتے ہوئے کہا۔ وہ اب اس کے لیے دماغی بیماری کا آسیب بن گیا تھا۔ جانتی ہو کہ مجھے اس کو دماغی امراض کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے؟ ارے نہیں، میری جو نے روشنی میں آتے ہوئے کہا، تم میری باتوں کا کچھ خیال نہ کرو، صرف اپنے ڈاکٹروں کی ہدایتوں پر عمل کرو۔ اس کے لہجے میں جو تسلی تھی وہ قدرتی نہیں تھی۔ مستقبل دیکھنے میں تو میں کمال کرتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ لیکن جہاں تک حال کا سوال ہے، میں بیکار ہوں محض۔